अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। फिर एक खजूर की गुठली निकालकर खजूर उसके मुंह में रखी। वो खाने लगी। उसने उठने की कोशिश की तो मैंने उसे सहारा देकर बिठा दिया। अल-आस एहतशाम को सुना रहा था। उसे मैंने खाने को दिया जो कुछ हमारे पास था। उसने और पानी पिया। फिर हमने उसे खाने पीने से रोक दिया क्योंकि उसका पेट बहुत दिनों से खाली मालूम होता था। उसने नहीफ सी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी जबान समझती और बोलती हूँ, ये मर गई है। फिर उसने पूछा कि हम कौन हैं। मैंने बताया कि हम इस्लामी फौज के छापा मार हैं, बैतुल मक़दिस को जा रहे हैं। उसने कहा, फिर मुझे तुमसे रहम की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम मुसलमान मालूम नहीं होती। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सच बोलूंगी तो तुम पछताओगे कि तुमने मुझे क्यों मरने नहीं दिया। मैंने उसे कहा, तुम सिर्फ ये यकीन दिला दो कि तुम इंसान हो। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसके जिस्म में खून हरकत में आ रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी। खाने और पानी से उसे नींद आ रही थी। वो बच्चों की तरह लुढ़क गई और गहरी नींद सो गई। हमने बहुत कत्ल गारत की थी, बहुत शब खून मारे थे। हमारे कई साथी हमारे सामने शहीद हुए थे। मरना और मारना हमारे लिए बच्चों का खेल था, लेकिन एक औरत पर, खा वो हमारी दुश्मनी थी, हाथ उठाना हमारे लिए गुनाह कबीरा था। मैंने अपने जैश से कहा कि सूरज सर पर आ रहा है, झुके हुए टीले देखो और उनके साए में आराम कर लो। ये जागेगी तो उसे साथ ले जाएंगे। मेरे एक दो साथियों ने कहा कि जासूस मालूम होती है, लेकिन बाकी सब कह रहे थे कि इस जगह जासूस औरतों का क्या काम है, ये इंसान नहीं है। मेरी राय ये थी कि चूंकि हमारे छापामार मिस्र और फिलिस्तीन की सरहदों के साथ साथ सरगर्म थे, इसलिए इन लड़कियों को यहाँ भेजा गया होगा कि हमें गुमराह करें। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। उनके साथ एक दो मर्दों का होना जरूरी था। गुरूब आफ्ताब से जरा पहले वो जागी और उठ बैठी। मैं उसके करीब जा बैठा। उसने पानी पिया और खाने को कुछ और मांगा। मैंने उसे खाना दिया। अब वो अच्छी तरह बोल सकती थी। उसने मरी हुई औरत की तरफ इशारा करके कहा, इसे दफन कर दो। मेरे सिपाही दीनदार थे। एक ने अपनी चादर दे दी। लाश को चादर में लपेट दिया गया। सिपाहियों ने कब्र खोद दी और उसे दफन कर दिया। अलास ने एहतशाम को बताया। उस औरत ने यह बताने की बजाय कि वो कौन है और वो दोनों कहां से आ रही थीं और कहां जा रही थीं, उसने पूछा कि तुमने अपने खुदा को कभी देखा है। मैंने जो जवाब जबान पर आया दे दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा खुदा देख लिया है, अभी अभी उसे देखा है। तुम कहोगे कि तुमने ख्वाब देखा है, लेकिन यह ख्वाब नहीं था। खुदा ने मुझे कहा है कि मैंने तुझे वो आंखें दे दी हैं जो आने वाले वक्त के अंधेरे में देख सकेंगी। खुदा ने मुझे यह भी कहा है कि तूने गुनाह की, फिर कभी सोची तो तेरे अपने हाथ खंजर से तेरी आंखें निकाल देंगे। खुदा ने मुझे यह भी कहा है कि मैं तुझे उस जगह लेकर जा रहा हूं जहां से मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया था। उसने ऐसी बहुत सी बातें की जिनसे पता चलता था कि सहरा के सफर और सोबतों ने उसके दिमाग पर इतना असर किया है कि उसका दिमाग माऊफ हो गया है। मसलन उसने ये भी कहा कि तुमने मेरा जिस्म क्यों ढांप दिया है, इसे नंगा रहने देते तो क्या हो जाता। मैं अब जिस्म नहीं, सिर्फ रूह हूँ। रूह पाक हो जाए तो जिस्म के गुनाह धुल जाते हैं। वो ज्यादातर इसी किस्म की बातें करती रही। इनसे मुझे यकीन तो हो गया कि ये इंसान है, बदरू नहीं, और मुझे इसके बताने के बगैर ही पता चल गया कि वो उन सलीबी लड़कियों में से है जो हमारे अमीरों, वजीरों और सालारों को गद्दार बनाने और राज लेकर अपने मुल्क को भेजने के लिए हमारी तरफ भेजी जाती हैं। लेकिन उसकी उन बातों से मुझे ये शक होने लगा कि उसके दिमाग पर कुछ भी असर नहीं हुआ और ये इस किस्म की बातें करके मुझे बेवकूफ़ बना रही है ताकि मैं उसे वहां तक हिफाजत से पहुंचा दूं जहां ये जाना चाहती है। मैंने उसे कहा कि मुझे सही सही बता दो कि तुम दोनों कहां जा रही थी। मैंने उसे धमकियां दी, फिर यह भी जाहिर किया कि मैं बेवकूफ़ बन चुका हूं और वो मुझे इस्तेमाल कर सकती है, मगर उसके अंदाज और उसकी मजजूबाना बातों में कोई तब्दीली नहीं आई। सूरज गुरूब होने के बाद मैंने उसे सामान वाले टट्टू पर बिठा दिया और हम चल पड़े। सफर रात को ही करना होता था। दिन को सहरा जलने और जलाने लगता था। मैंने अपने जैश से कह दिया था कि मुझ पर कोई शक न करना, अगर इसे तन्हाई में ले जाओ तो इससे मेरा मकसद सिर्फ ये होगा कि मैंने इससे भेद लेने की कोशिश की है। मेरा जैश आगे चलता रहा। मैं इस औरत के टट्टू के साथ बहुत पीछे रहा। वो अब संभलती जा रही थी, लेकिन उसकी बातें दरवेशों की तरह ही रहीं। आधी रात के बाद हमने पड़ाव किया। उसे मैंने सबसे अलग रखा और खुद भी उसके साथ रहा। मैंने उससे एक बार ये भी पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। उसने जवाब दिया कि जहां तुम ले जाओगे। मैंने कहा कि मैं उसे कैद खाने में ले जा रहा हूँ। उसने कहा कैद खाने में भी खुदा होता है। फिर मैंने दूसरा तरीका इख्तियार किया। वो ये था कि मैंने सिफलापन का और हैवानियत का मुजाहिरा किया। मुझे तवक्को थी कि वो मेरे साथ सौदाबाजी करेगी और कहेगी कि मैं उसे किसी ऐसे शहर में पहुंचा दूं जो सलीबियों के कब्जे में हो, लेकिन उस पर कुछ भी असर ना हुआ। उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी।
اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی ہے، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرا دیا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کیا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے ہیں اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں اور بیت المقدس کا حکمران گائف لوزنیان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا تھا اور گناہوں کی تربیت کر کے کہیں لڑک پن کے آغاز میں شروع کر دی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا تھا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری آشیرواد اکرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمتیں قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن اور دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئی تھیں، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریبکاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں رہا اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے اور دونوں شام کے وقت نکلی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئی۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتا تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑی۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پر دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگیں۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دے دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے، اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے ہیں۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھی، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں، ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے، اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھی۔ ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی چلاتی اور ان کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی بھی مل گیا۔ ہم نے ایسی ہی جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب الصلبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عظمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی خیال آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اور اس کی سہیلی کب کی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروہیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔
ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کے سوا عبادت کا اسے کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ پر اثر ہو گیا یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دے دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک باریش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا، وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے۔ تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اس سے کتنی مدت بعد میں اپنی جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب چلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا، بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیشین گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعا مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ میں نے اسے ان کے حوالے کیا ہے۔ الاس یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آ گیا۔ اس نے احتشام سے کہا، یہ ضروری نہیں کہ خدا سے یہ فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کیسی فریاد اس کے سینے سے نکلی جو خدا نے سن لی اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ مجذوب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ خدا اور رسول اللہ کو مانتی ہے اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غیب سے کوئی اشارہ ملا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ میں جاتی رہتی ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ نہیں، بزرگ نے کہا، رات کو پہلے مسجد گئی ہے۔ الاس صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد چلی گئی ہے۔ الاس اس کے پیچھے چلا گیا اور وہ اسے شاید راستے میں مل گئی۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسی رات کیوں مسجد میں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بزرگ نے کہا۔ احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے پاس جانا پڑے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ الاس بھی ساتھ گیا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی الاس اور احتشام سے سن کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ خدا نے قبول کر لی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اکرا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دوزانو ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھی اور سلطان ایوبی کی آنکھوں میں قریب ہو کر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے لہجے میں کہا، ان آنکھوں سے رات سجدے میں آنسو گرے تھے۔ مجھے تمہارے دشمن کے جہاز ان آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواروں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ خون کا سمندر بہہ جائے گا۔ وہ راستے میں مر جائیں گے۔ وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آنسو جو خدا کے حضور سجدے میں بہتے ہیں انہیں فرشتے موتی سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ خدا ان موتیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نیت صاف ہو تو راستے صاف ملتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں لایا جائے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے اسے آنے والا وقت نظر آ رہا ہو۔ اسے آخر مجذوب سمجھ کر اسی بزرگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے ہدایت دی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں خدا کے حضور جو آنسو بہائے تھے وہ فرشتوں نے موتی سمجھ کر اٹھا لیے۔ سب سے پہلے انہیں یہ اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک مر گیا ہے۔ اس سے چند دن بعد ایک صلیبی حکمران کاؤنٹ ہنری کے مرنے کی اطلاع ملی۔
یہ بھی صلیبی فوج کا ایک اتحادی تھا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ ہنری کی موت کو صلیبیوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ سلطان ایوبی کے بحری چھاپہ ماروں نے صلیبیوں کی 2 جنگی کشتیاں پکڑی جو فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گزر رہی تھیں۔ ان میں 50 صلیبی بحری سپاہی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس سے اگلے ہی روز صلیبیوں کی ایک بڑی کشتی پکڑی گئی۔ اس میں ایک کوٹ تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ کسی شاہ کا کوٹ ہو سکتا تھا۔ صلیبی قیدیوں نے بتایا کہ یہ کاؤنٹ ہنری کا کوٹ ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس کشتی میں ایک قیدی اور بھی تھا جو بحری کمانڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے متعلق انکشاف ہوا کہ کاؤنٹ ہنری کا بھانجا ہے۔ ان سب کو جنگی قید میں ڈال دیا گیا۔ کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ لکھتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ متفکر تھے، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا جو بلیک پرنس کے نام سے مشہور تھا اور اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو بھی لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو ہم نے کسی قسط میں بتایا کہ سلطان ایوبی کے ایک امیر البحر حسام الدین تھے، رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے تو انہوں نے المحسن کو یہ حکم دیا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین لولو کو انہوں نے چند ایک جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسقلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے۔ اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے دھکیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی انہیں چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے انہیں اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سودمند سمجھتے ہیں کریں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے 2 آنسو ہی بچا سکتے تھے جو انہوں نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھی جو انہوں نے فتح کی رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھی۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھیں جس سے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ اس رات سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے ایوبی جیسا مرد خدا بھی خوفزدہ تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 چھوٹے جہاز تھے، ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 بڑے جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں۔ ان میں سے بے انداز اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحیرہ روم کی تہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا بھی تھی اور اس کی منگیتر بیرنگیر بھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب مری ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھی۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ آئزک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزک رات کو
اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرے دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا رہا، پھر وہ اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا۔ یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا اس وقت اس کے اتحادی صلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گیا فلوزنیان تھا، جسے ملکہ سبیلہ نے اس عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپس آگسٹس کی فوج آن ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست 1189 کے روز سے شروع ہوا۔ اقرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف ایل شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کا بحری بیڑا موجود تھا۔ جہاز بکھیر کر کھڑے کیے گئے تھے۔ دیوار سے دور صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھا کر دشمن کو اقرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہیں، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتا چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہیں اور انہوں نے اس صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا ہے جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ ان کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم انہیں توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لیں گے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی طاقت یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ 4 اکتوبر 1189 کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خون ریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہارنیاں پھینکتے تھے۔ صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت اونچے دبابے یعنی برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں کئی 100 سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتشی سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گئے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہارنیاں پھینکنی شروع کر دی۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور ان کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔ جب چند ہارنیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تو صرف ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی۔ ہر برج سے ایک لکڑی ٹکرائی اور برج مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق کو بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ اس میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دیں، پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شبخونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کی بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ شہر والوں کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیغمبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ العوام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزرایا کرتا تھا۔ وہ پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک روز وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں، وہ جب خیریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے۔ جس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع آئی کہ عیسیٰ کی لاش اقرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی ہے۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اقرا کا حاکم میفراقوس تھا اور سپہ سالار علی بن احمد المشتوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج، اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائی جائے۔ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے ان کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب پر بوجھ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔
गली सड़ी लाशों की इतनी ज्यादा बदबू थी कि वहां ठहरा नहीं जा सकता था। उसने सुल्तान अय्यूबी की बीमारी में इजाफा कर दिया। 3-4 रोज तो वो उठ भी न सके। उन्हें अकरा हाथ से जाता नजर आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में बीमार पड़े थे। उनसे थोड़ी ही दूर अकरा के बाहर उनके जांबाज दस्ते इस सलीबी लश्कर पर हमले कर रहे थे जिसने अकरा को मुहासरे में ले रखा था। फलस्तीन की तारीख में सबसे ज्यादा खूनरेज मार्के लड़े जा रहे थे, मगर मुहासरा टूटता नजर नहीं आ रहा था। शहर के अंदर सुल्तान अय्यूबी की महसूर फौज की नफरी 10,000 थी और मुहासरा करने वाले सलीबियों की तादाद 5 लाख से ज्यादा थी। सुल्तान अय्यूबी सलीबियों के अक़ब में यानी शहर से बाहर थे। उनके पास 10,000 ममलूक थे जिन पर उन्हें बहुत भरोसा था। ममलूक अक़ब से सलीबियों पर बड़े ही जांबाज हमले करते थे, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती थी। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के अलावा मुहासरा न टूट सकने की वजह यह भी थी कि सलीबियों ने अकरा के इर्द गिर्द मोर्चे खोद लिए थे जो सुल्तान अय्यूबी की फौज के लिए बड़े खतरनाक थे। सवार जब हमला करते तो घोड़े मोर्चों में गिर पड़ते। अकरा के बाहर मीलों वसत मैदान जंग बनी हुई थी। लाशों का कोई शुमार नहीं था। अकरा की दीवार के बाहर दीवार जितनी लंबी और उतनी ही चौड़ी खंदक थी जिसे उबूर करना मुश्किल था। सलीबियों ने इस खंदक के एक हिस्से में अपने मरे हुए फौजियों की लाशें और मरे हुए घोड़े फेंकने शुरू कर दिए थे ताकि यहाँ से खंदक भर जाए और खंदक से गुजरकर दीवार तक पहुंचा जाए। जंग का शोरगुल इतना ज्यादा था कि फजा में सिवाय गिद्धों के कोई और परिंदा नजर नहीं आता था। गिद्ध कहीं उतरते, लाशों को खाते और उड़ जाते। इन गिद्धों के दरमियान तकरीबन हर रोज एक कबूतर अकरा से उड़ता और सुल्तान अय्यूबी के कैंप में जा उतरता था और बहुत देर बाद कैंप से उड़कर अकरा को वापस चला जाता था। मुहासरे और खूनरेज मार्गों के दौरान एक रोज ये कबूतर अकरा से उड़ा। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड अपने खेमे से बाहर खड़ा था। उसके साथ उसकी बहन जोआना भी थी। इस कबूतर पर नजर रखो, रिचर्ड ने हुक्म दिया। जो ही नजर आए इस पर बाज छोड़ दो। ये कबूतर हमारी शिकस्त का बाइस बन सकता है। उसके पास उसकी बहन जोआना और उसकी मंगेतर ब्रिंगैरिया खड़ी थी। रिचर्ड की उम्र खासी हो गई थी और अब उस नौजवान लड़की को अपने साथ इस इरादे से लाया हुआ था कि बैतुल मक़दिस फतह करके इससे शादी करेगा। उसकी बहन जोआना थोड़े ही अरसा पहले सिसिली के बादशाह की बीवी थी। बादशाह मर गया तो जोआना जवानी में बेवा हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई कह नहीं सकता था कि इस लड़की की शादी हुई थी। रिचर्ड इंग्लिस्तान से आए हुए उसे सिसिली से अपने साथ ले आया था। रिचर्ड को जोआना की हंसी सुनाई दी। रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तो जोआना ने उससे पूछा, मेरे भाई, क्या उस कबूतर के मर जाने से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मर जाएगा? ये कबूतर पैगंबर है जोआना, रिचर्ड ने कहा। इसकी एक टांग के साथ अकरा वालों का पैगाम बंधा होता है जो सलाहुद्दीन के पास जाता है। सलाहुद्दीन इस पैगाम का जवाब इसी कबूतर के साथ भेजता है। सलाहुद्दीन हम पर बाहर से जो हमले करता है वो अकरा वालों के पैगामों के मुताबिक होते हैं। अकरा वालों का जोश और जज्बा और हथियार न डालने का आज़म इस कबूतर की वजह से कायम है, वरना कोई भी महसूर फौज इतने शदीद हमले ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम देख रही हो कि हमारी मंजनीकों के फेंके हुए पत्थरों ने कई जगहों से दीवार का ऊपर का हिस्सा गिरा दिया है और हमारी फेंकी हुई आग ने शहर में तबाही बपा कर रखी है, मगर वो हथियार नहीं डाल रहे। आपका असल मकसद और मंजिल यरूशलेम है जो अभी बहुत दूर है, जोआना ने कहा। अगर अकरा की फतह में कई साल गुजर गए तो क्या आप अपनी जिंदगी में यरूशलेम तक पहुंच सकेंगे? हमारे जासूस और मुसलमान जंगी कैदी बताते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ 10,000 तादाद की फौज है। हमारी तादाद इब्तदा में 6 लाख थी, अब 5 लाख रह गई है। मुहासरा पिछले साल 13 अगस्त के रोज शुरू हुआ था। 1189 से अब 1191 का अगस्त आ गया है। 2 साल मेरे भाई, 2 साल। अभी आप 10,000 नफरी के महसूरीन से हथियार नहीं डलवा सकते। मैं जानती हूँ कि आपको मुहासरे में शामिल हुए अभी चंद महीने गुजरे हैं, लेकिन चंद महीनों में आपने अकरा की थोड़ी सी दीवार तोड़ने और मिंजनीकों से शहर के कुछ हिस्से को आग लगाने के सिवा क्या कामयाबी हासिल की है? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इस शहर के खंडर ही आपको मिलेंगे। रिचर्ड ने अपनी मंगेतर को वहां से चले जाने को कहा। वो चली गई तो रिचर्ड अपनी बहन से मुखातिब हुआ। सलीबुस सलबूत और यरूशलेम के वकार और तकद्दुस का मुतालबा यह है कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो। तुम उस सलीब की बेटी हो जो मुसलमानों के कब्जे में है, और यरूशलेम जहां हमारे पैगंबर की इबादत का है उस पर भी मुसलमान काबिज हैं। तुम जानती हो कि हमें इस्लाम को खत्म करना है, और तुम ये भी देख रही हो कि मुसलमान खुदकुशी की तरह लड़ रहे हैं। ये लोग मौत की परवाह नहीं करते, ये फतह हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया और उन्हें लड़ते देखा है। उनके जज्बे के जुनून की जो कहानियां सुनी थी वो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे ये भी बताया गया था कि मुसलमान को औरत मार सकती है। उनके दरमियान जो खाना जंगी हुई थी वो हमारे बादशाहों ने उन पर एक साजिश के तहत बादशाही ज़रो जवाहरात, शराब और औरत का नशा तारी करके कराई थी। मगर सलाहुद्दीन ऐसा पत्थर निकला कि उसके अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सके। उसने अपने उन भाइयों को जो हमारे हाथ में आ गए थे तलवार के जोर से अपना मुती कर लिया।
یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کر لیا؟ میں نے بھی یہ سنا ہے، جوانا نے کہا۔ میں نے ان لڑکیوں کے ایثار کی کہانیاں بھی سنی ہیں جنہیں مسلمان امراء اور حاکموں کے پاس جاسوسی اور دیگر تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کامیاب نہیں رہا، میں اسے ناکام بھی نہیں کہتا، رچرڈ نے کہا۔ اگر مسلمانوں کے قومی جذبے کو تباہ کرنے کے لیے یہ لڑکیاں استعمال نہ کی جاتی تو یہ لوگ بہت عرصہ پہلے نہ صرف یروشلم کو فتح کر چکے ہوتے بلکہ یہ آدھے یورپ پر قابض ہو چکے ہوتے۔ ہم نے عورت کے حسن اور جسم کے جادو سے اور ان میں بہت سے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو سلطان بنانے کے لالچ سے ان کا اتحاد توڑ دیا تھا۔ ان کی جنگی قوت انہیں آپس میں لڑا کر تباہ کر دی تھی، مگر یہ پھر متحد ہو گئے۔ آپ یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ آپ کے بولنے کے انداز میں مایوسی کیوں ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو، تم سلیب کی بیٹی ہو۔ سلیب کی فتح کے لیے تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف اپنے ایلچی بھیجتے رہتے ہیں۔ میری ملاقات صلاح الدین کے بھائی العادل سے بھی ہو چکی ہے۔ میں ان سے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہوں جو وہ نہیں مان رہے۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یروشلم اور صلیب و صلبوت ہمارے حوالے کر دو اور تم ان علاقوں سے نکل جاؤ جن پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلاح الدین نے ایک بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، رچرڈ نے جواب دیا۔ وہ بیمار بھی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا بھائی العادل اسی جیسا پرعزم اور پکا مسلمان ہے۔ وہ صلاح الدین کی جگہ لے رہا ہے۔ میں نے اس میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ جوان ہے اور زندہ دل بھی لگتا ہے۔ میں اس شخص کے دل پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ میں اسے دوست بنا سکوں گا، لیکن جو تمہارا کام ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تم نے اسے پسند نہیں کیا تھا؟ آپ مجھ سے وہ کام لینے کی سوچ رہے ہیں جو ہماری تربیت یافتہ لڑکیاں بہت مدت سے کر رہی ہیں؟ ہاں، رچرڈ نے کہا۔ اس کے دل پر قبضہ کرو، محبت کا والہانہ اظہار کرو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں درمیان میں آ جاؤں گا اور صلاح الدین سے کہوں گا کہ وہ اگر ساحلی علاقے اپنے بھائی اور میری بہن کو دے دے تو میں اپنی بہن کی شادی العادل کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ تم العادل کو تیار کرنا کہ وہ اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت قبول کر لے۔ اسے یہ لالچ دو کہ وہ ساحلی علاقے کی اتنی وسیع سلطنت کا سلطان بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے صلاح الدین کے خلاف کر سکو گی۔ جوانا کچھ دیر خاموش رہی۔ رچرڈ اسے دیکھتا رہا۔ آخر جوانا نے آہ لی اور بولی، میں کوشش کروں گی۔ مسلمانوں کو اسی دھوکے سے مارا جا سکے گا، رچرڈ نے کہا۔ میں میدان جنگ میں انہیں شکست دینے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن بہت لمبی مدت درکار ہوگی۔ میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں۔ مجھے واپس انگلستان بھی جانا ہے، وہاں کے حالات مخدوش ہیں۔ مخالفین میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو کبوتر رچرڈ کے اوپر سے گزر کر آ گیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے بنی ہوئی ایک کھپریل پر آن بیٹھا تھا۔ دربان نے دوڑ کر اس کی ٹانگ سے بندھا ہوا پیغام کھولا اور خیمے میں لے گیا۔ سلطان ایوبی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی، لیکن وہ اٹھ بیٹھے اور پیغام پڑھنے لگے۔ شہر کے اندر کی فوج کے ساتھ سلطان کا رابطہ پیامبر کمپیوٹروں کے ذریعے قائم تھا۔ یہ پیغام اقرا کے دونوں حاکموں المشتوب اور بہاؤدین قراقش کا تھا۔ قاضی بہاؤدین شداد، جو سلطان ایوبی کی مجلس مشاورت کا اہم رکن اور ان کا ہمراز دوست بھی تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی طور پر دلیر اور ذہین سالار تھے۔ محاصرے میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ شہر تباہ ہو رہا تھا، لیکن یہ دونوں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باہر والے ہر وقت یہ خبریں سننے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اقرا کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس پیغام میں بھی المشتوب اور قراقش نے سلطان ایوبی کو وہی کچھ لکھا تھا جو وہ ہر پیغام میں لکھتے تھے، اب کہ انہوں نے زیادہ زور دے کر لکھا تھا کہ ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم جیتے جی ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن آپ کی مدد ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گئی ہے کہ صلیبیوں پر باہر سے حملے زیادہ کریں۔ سپاہیوں سے کہیں کہ وہ اسی جذبے سے لڑیں جس جذبے سے شہر والے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آدھا شہر جل چکا ہے، فوج بھی آدھی رہ گئی ہے، لیکن شہریوں کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ عورتیں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ لوگ کھانا خود کم کھاتے اور فوج کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ انہوں نے دیوار کی یہ کیفیت لکھی کہ صلیبیوں کی منجنیقوں کی مسلسل سنگباری سے دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے۔ بالائی حصہ ختم ہو چکا ہے، برج گرے پڑے ہیں۔ دشمن نے باہر خندق کو کئی جگہوں سے اپنی سپاہیوں کی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں اور مٹی سے بھر لی ہے، جہاں سے وہ دیوار کے قریب آ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب ڈھولوں کی آواز سنیں، عقب سے صلیبیوں پر بہت ہی سخت حملہ کریں۔ ہم ڈھول اس وقت بجایا کریں گے جب صلیبی دیوار پر حملہ کریں گے۔ آپ ایسے جانباز تیار کریں جو سمندر کی طرف سے ہم تک اسلحہ پہنچائیں۔ سلطان ایوبی کمزوری اور بخار کے باوجود اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں انہوں نے اقرا والوں کی حوصلہ افزائی کی۔
یہ بھی لکھا کہ جانباز پہلے ہی شہر تک اسلحہ پہنچانے کے لیے جا چکے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسلام پر بڑا ہی سخت وقت آن پڑا ہے۔ یہ میری ہی کوشش تھی کہ صلیبی بیت المقدس کی طرف بڑھنے کی بجائے اقرا کا محاصرہ کریں تاکہ میں انہیں یہیں الجھا کر ان کی جنگی طاقت کمزور کر دوں۔ تم لوگ اقرا کے دفاع کے لیے نہیں، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہو۔ یہ پیغام کبوتر کے ذریعے بھیجوا کر سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے پاس ہر ایک کماندار اور ہر ایک سپاہی کے پاس جانے کا وقت نہیں رہا۔ میرے جسم میں جو طاقت رہ گئی ہے اسے میں جہاد میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے کماندار اور سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مذہب کے لیے لڑو۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم اپنے سلطان کے حکم سے لڑ رہے ہو، یہ بھی نہ سوچو کہ تمہیں اب زندہ رہنا ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ایسا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی جذباتی حالت بالکل اس ماں سے ملتی جلتی تھی جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ وہ سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے۔ میں نے انہیں کئی بار کہا کہ سلطان اپنی صحت کا خیال رکھو، آپ اپنے اعصاب کو تباہ کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرو، فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جذباتیت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بہاؤالدین، میں صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا، میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا جہاں سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حضور گئے تھے۔ اس جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ وہ گرج کر بولے، نہیں بہاؤالدین نہیں، میں مر کر بھی صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا۔ قاضی شداد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ اس قدر بے چین تھے کہ میں بہت دیر ان کے ساتھ رہا۔ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے انہیں قرآن کی 2 آیتیں بتائیں اور کہا کہ یہ پڑھتے رہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ آیتیں پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ سوتے میں بڑبڑائے، یعقوب کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ شہر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر وہ سو گئے، لیکن میں نے دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بھی بے چین تھے۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے اقرا کی دیوار نظر آتی تھی۔ اس کے باہر صلیبی لشکر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے چیونٹیاں کسی چیز پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ رات کو اقرا کی دیواروں پر مشعلیں چلتی پھرتی رہتی تھیں اور رات کے اندھیرے میں آگ کے گولے دیوار کے اوپر سے اندر جاتے نظر آتے تھے۔ دیوار سے بھی ایسے گولے باہر آتے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار راتوں کو دشمن پر شبخون مارتے رہتے تھے۔ نیند میں سلطان ایوبی جس یعقوب کا نام لے رہے تھے وہ ان کی بحریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان تھا۔ اقرا شہر کے اندر رسد اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر صلیبیوں کے بحری جہاز بکھرے ہوئے تھے۔ شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے اس بحری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکار مانگے تھے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگاروں قاضی بہاؤالدین شداد اور 2 اور مورخوں نے یعقوب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ اس نے بحریہ اور فوج سے سپاہی منتخب کیے۔ ان کی تعداد 650 تھی۔ انہیں یعقوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جہاز کو، جو بڑا جنگی جہاز تھا، رسد اور اسلحے سے بھر لیا۔ یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اقرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانیں قربان کر دینی ہے، یہ سامان اقرا تک پہنچانا ہے۔ جہاز جب اقرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ صلیبیوں کے 40 جہازوں نے اسے گھیر لیا۔ یعقوب کے جانبازوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جہاز چلتا رہا اور یعقوب اسے اقرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا۔ جانبازوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈیونسوف نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروہوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نہ نکل سکے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ جہاز کا بادبان برباد ہو جانے سے کھلے سمندر کی طرف بہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا تو اس نے اپنے جانبازوں سے چلا کر کہا، خدا کی قسم ہم وقار سے مریں گے۔ دشمن کو نہ یہ جہاز ملے گا نہ اس میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ جہاز میں سوراخ کر دو، سمندر کو جہاز کے اندر آنے دو۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ جو جانباز زندہ رہ گئے تھے انہوں نے عرشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا۔ تختے ٹوٹے تو سمندر جہاز میں داخل ہونے لگا۔ کسی بھی جانباز نے جہاز سے کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ اس واقعے کی تاریخ 8 جون 1191 عیسوی لکھی گئی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔